अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीटीएम की जो इस वक्त सिचुएशन है वो सामने है। नासिर हुसैन शाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रिबटल दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्वेश्चन किया जा रहा है। तमाम तर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं इस पूरे स्टांस को, इस बयानिए को कमज़ोर होता दिखाई दे रही हैं। और अगर हम बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जिनका सॉफ्ट कॉर्नर था PMLN की तरफ, उनके हवाले से भी आखिर अब फर्दर क्या डेवलपमेंट आएगी। और जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था PMLN की तरफ से कि अपोजिशन जमातों में PMLN ही काफ़ी है अपोजिशन के लिए, अब उनको भी ये जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जो बात सेनेट इंतखाबात के बाद शुरू हुई थी, शो कॉज नोटिस का मामला सामने आया और अब ये जो तल्ख कलामी है बढ़ती चली गई और ऑफिशियली जो है PDM से अलग होने की भी बातें होती चली गई। ये तमाम तर अब तक का बयानिया PDM का। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो डेवलपमेंट है फर्दर, उसमें अब भी कोई नई डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। साथ ही साथ वफाकी हुकूमत के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे थे कि नाकिस कारकर्दगी है अपोजिशन जमातों की, इस वक्त अपोजिशन बुरी तरीके से टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। अगर हम ये कहें कि पॉलिटिक्स में डिफरेंट जो है जो एक्शंस लिए जाते हैं, कभी कभार उनका कोई ना कोई गोल होता है, क्या ये भी, इसमें भी कोई गोल है अपोजिशन का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या ये कम्प्लीटली वाकई टूट फूट का शिकार हो चुकी है? तमाम तर वफाकी जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके भी बयानात इस हवाले से आ रहे हैं। और जो अपोजिशन इस वक्त टफ टाइम देने चली थी हुकूमत को, वो इस वक्त खुद टूट फूट का शिकार है। इसी तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और भी कुछ कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और ये भी कुछ बात करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त मुल्क में जो क्वेश्चन किया जा रहा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की स्कीम को, उसमें भी डेवलपमेंट आ गई है। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से ऑन एंड ऑफ अपडेट्स भी आती जा रही हैं, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और कुछ बात ये भी करेंगे, जो माफियाज़ की बात होती थी वो कहाँ किस हद तक जो है आगे पहुँच चुकी है। अगर हम रमज़ान मुबारक की बात करें तो जो है उसकी आमद हो चुकी है। तमाम तर मुसलमानों को जो है इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। गल्फ कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में आज पहला रोज़ा था। पाकिस्तान में जो है हम पहले रोज़े की तरफ जाएंगे कल। सारे मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जो है गुफ्तगू का आगाज़ हम PDM की ही तरफ से करेंगे, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अगर हम देखते हैं कि PDM आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, फैसलों पर नज़रसानी की जाए। फजलुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट है, क्या है, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमें कॉल पर ज्वाइन करेंगी सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं इस वक्त। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अलवीना। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। क्या आप हमें सुन सकती हैं? जी जी अलवीना, बहुत शुक्रिया। दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और मैं जानने की कोशिश करती हूँ सेनेटर सहर कामरान साहिबा से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर कामरान सहर कामरान साहिबा, मैं आपसे जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जानना चाहूँगी, क्या कहेंगी आप उनके स्टेटमेंट के ऊपर? उनका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया शुरू से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, और अब भी जो है वो कह रहे हैं कि PDM आपके फैसलों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अलवीना मैं सेहतयाबी की जो है मुबारकबाद देती हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को। खाले मरियम साहिबा की भी तबीयत बेहतर हो गई है, उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला रमज़ान के बाबरकत महीने में सबको सेहत के साथ रखे। आपको और तमाम सुनने वालों को भी रमज़ान बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये महीना हमारे लिए खैर और आफियत का पैगाम जी बिल्कुल, बेशक, हम सबको महफूज रखे पैंडेमिक से भी और बाकी चैलेंजेस से भी। ठीक है, बात ये अलवीना, मैं समझती हूँ कि जो नज़र आ रहा है ना, मुझे मेरे बहुत से सवालात हैं, मेरे अपने सवालात हैं। मैं मौलाना साहब की बात का तो खैर मैं जवाब नहीं दे सकती, वो तो जवाब लीडरशिप देगी, लेकिन मेरे अपने बहुत से सवालात हैं। मेरे सवाल ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नेशनल असेंबली से सेनेट का इलेक्शन जीत गए, तो ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि जो है कोई प्री कंसीव थॉट्स थी, कोई बदगुमानियाँ खुद ब खुद जन्म लेने लगी, और जो है हमने देखा कि शायद मरियम नवाज साहिबा जो है वो हमजा शरीफ के जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के रिलीज होने के बाद
اسلام آباد میں جو ہے وہ جو عشائیہ تھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. پھر اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ کچھ اندر ہی کچھ انتشار تھا, کیونکہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو بیان آیا وہ بھی کافی میرے خیال میں قابل غور تھا, جس میں انہوں نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکی ملی ہے اسنیچ کرنے کی. ٹھیک ہے, تو وچ واز لائک, اور انہوں نے اس میں 3 جو ہے وہ آفیسرس کے نام بھی لیے. اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ہم اکٹھے الیکشن, اس الیکشن کو میں ووٹ جو ہے وہ اسنیچ ہو جاتے ہیں گیلانی صاحب کے. اور اس کے بعد ایک طلال چودھری کی ایک ٹویٹ آ جاتی ہے جو کافی معنی خیز تھی, اور مجھے اس ٹویٹ کا پس منظر جو ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس ٹویٹ کا پس منظر کیا تھا. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی میٹنگ تو 2 دن کے بعد ہونی تھی, لیکن اس میٹنگ سے پہلے بیانات آئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی, پی ایم ایل این کے بیانات آئے جس میں انہوں نے ایک تاثر دیا کہ جو استعفے ہیں وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ سے پہلے ہی وہ لنکڈ ہو گئے ہیں لانگ مارچ سے. جی سینیٹر صاحبہ, اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا پھر اوور آل جو پی ایم ایل این کی بھی گفتگو سنتے ہیں اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ریبٹل بھی سنتے ہیں, آج ناصر حسین شاہ صاحب کے اسٹیٹمنٹس کی اگر میں بات کروں تو کیا یہ پیپلز پارٹی نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اتحاد سے جدا ہیں اس وقت؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی بہت میچور سیاست کرتی ہے. پیپلز پارٹی نہ کوئی امیچور اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہے. ہاں, پیپلز پارٹی نے جو عہدے تھے ان سے استعفیٰ دیا. پی ڈی ایم کی تشکیل دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دیتی کہ کوئی اور پارٹی باقی پارٹیز کو ماتحت سمجھ کے ان کو جو ہے وہ ایکسپلینیشنز اور جو ہے وہ شو کاز دیتے ہیں. یعنی میں نہیں سمجھتی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, اچھا, یہ شو کاز, یہ سحر صاحبہ, یہ شو کاز کی کیا لیگل کیپیسٹی میں اس کی کیا ورتھ تھی, اور کیا واقعی اس کی کوئی ورتھ تھی بھی ایز پر دی لا, یا پھر یہ صرف اور صرف پولیٹیکلی ویک کرنے والی بات تھی, یا یہ اگر ہم بات کرتے ایتھیکل نہیں تھا طریقہ کار, یہ تھا کیا معاملہ؟ آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, میں یہ کہوں گی ان ایتھیکل تھا یہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک تاثر دینا چاہتے تھے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ انڈرمائن کریں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈرمائن کیا گیا, جو پی ٹی ایم کی مسلسل فتوحات تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا, جو نیکسٹ فیز میں ہمیں جانا تھا جس میں نو کانفیڈنس موو تھیں ان سے پیچھے ہٹا گیا, اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی برنچ کوئی ڈنر نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ مطلب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر عدنان صاحب تشریف لائے ہیں, کچھ بیمار بھی ہو گیا, اس کے بعد پی ڈی ایم کی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی, اور یہ ساری باتیں میڈیا میں آتی رہی. یہ سب اس کا کوئی پس منظر ہے یا یہ کسی اس کا حصہ تھا, کسی ایگریمنٹ کا, کسی ڈیل کا, کسی سوچ کا کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے جو کامیابی سے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو ایک کے بعد دوسری شکست ہو رہی ہے. ہم نے ہر میدان میں شکست دی ایز اے پی ڈی ایم, ضمنی انتخابات میں شکست دی, پارلیمنٹ کے اندر جو انتخابات ہوئے اس میں شکست دی, جب ہم نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں شکست دی, ہم نے نیشنل اسمبلی کے انتخابات میں شکست دی. تو جب اتنی ہماری کامیابیاں چل رہی تھیں تو پی ڈی ایم کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر جس قسم کی ٹویٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کی, حنا پرویز بٹ صاحبہ نے کی, یعنی ان کا پس منظر کیا تھا؟ یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے میرا. اگر اس کے پیچھے کوئی اور بات تھی تو آپ ہمیں بتاتے کہ بھائی آپ جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں, یا آپ کی کچھ اور مجبوریاں ہیں, یا آپ جو ہے وہ اس وقت اس تحریک کو مزید آگے نہیں لے کے چلنا چاہتے. ہم تو لانگ مارچ کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے, لیکن سحر صاحبہ اسی معاملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں, سینٹ انتخابات سے جو تلخیاں شروع ہوئی, تلخیوں کا آغاز ہوا, تو پھر جو پی ڈی ایم کی تمام تر 11 جماعتیں انڈر ون پلیٹ فارم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے آئی تھی, اکٹھا ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, تو پھر جو کہہ رہے تھے ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, تو ان کا تو پھر کہیں نہ کہیں پرسنل انٹرسٹ انوالو ہوا نا, پرسنل گین کی لڑائی ہو گئی ہے کہ اگر ان کو ان کے اپوزیشن لیڈر منتخب نہیں ہو رہے ہیں سینٹ میں تو اس کے اوپر وہ وبال مچا رہے ہیں. اگر کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کو یہ ریبٹل دیتی ہے کہ ہماری سب سے زیادہ ہمارا ریشو ہے سینٹ میں, تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہو ہمارا ہو, کیونکہ آلریڈی نیشنل اسمبلی میں زیادہ جو بھاری اکثریت تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی, تو وہاں پہ شہباز شریف جب موجود ہیں تو پھر یہاں پہ کیا پرابلم ہے, کیونکہ پالیٹکس تو ویسے بھی چینج ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ, تو پھر یہ تو بالکل پرسنل گینز کا معاملہ ہوا, نیشنل انٹرسٹ تو کہیں نہیں ہوا اس میں. دیکھیں البینہ, میں کہوں گی کہ آج اپنے پاکستان کی صورتحال دیکھی ہے,
آج پاکستان میں ہم وہ چیز اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو فیصلے پارلیمانی طریقے سے جو ایوانوں میں ہو ان کو ہم ایوانوں میں لے کر آئے. آج جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ یہ نکال لیں, آپ 2014 کی یہ صدر الوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ نکال لیں, آپ آج کی ڈی ایم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ نکال لیں, تو ہم وہ سب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جب آپ کے پاس پارلیمنٹری فورم میں موجود ہے, ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اسی لیے کہ جمہوری نظام جو ہے مستحکم ہو. اور ہمارے سوال سے اگر آپ یہ بتائیں کہ ہم استعفے دے دیتے ہیں اور اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو ہم کیا کریں گے, ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اور یہ سیر صاحبہ, یہ جو آپ لوگوں نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے پی ٹی ایم سے, کیا یہ اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ آپ لوگ جو ہے حکومت کے ساتھ بیک ڈور کوئی رابطوں میں ہیں, اب آپ لوگ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کریں گے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو نہ کوئی برنچ پہ بلاتا ہے نہ کوئی لنچ پہ بلاتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے بہت کلیئرلی پیپلز پارٹی کا موقف تمام ان چیلنجز کے اوپر جو پاکستان کو آج درپیش ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک کی ڈیل ہو, آئی ایم ایف پی ٹی آئی ڈیل ہو, چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی کووڈ کی سچویشن ہو, چاہے وہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ ایس سی سی کا معاملہ ہو, چاہے اکانومی کا معاملہ ہو, چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے عوام کی مشکلات ہو, ہر ایشو کا ایڈریس کیا ہے. تو ہم ان تمام ایشوز کے اوپر اسی طریقے سے ہمارا اسٹینڈ ہے. ہاں اگر کوئی اور یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے, اس سے دیکھیں نا, اگر آپ چاہتے تو آپ پی ڈی ایم کی میٹنگ بلاتے نا, آپ یہ جو پورا ایک باہر میڈیا میں آپ نے ایک شور شرابہ کیا, ٹویٹ کی, اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی کہ زبان کھینچ لیں گے تو یہ سب آپ نہ کرتے نا. آپ پی ڈی ایم کی میٹنگ بلاتے, پی ڈی ایم کی میٹنگ میں انہوں نے نہیں بلائی, تو انہوں نے پتہ چلا کہ طبیعت ناساز ہے. سابق صدر راشد علی زرداری نے اس کے باوجود بھی فون کیے, گلدستہ بھیجا, مولانا صاحب کی عیادت کے لیے بات کی, سب کچھ. تو اب اگر جو ہے آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ اس وقت اس کو ہولڈ کرتے, جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی تو میٹنگ بلا لیتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماحول کچھ اس طریقے کا کریٹ کیا گیا. تو میں نے بتایا نا کہ میرے بہت سارے سوالات ہیں, میرے بہت سارے سوالات. اور یہ سیر صاحبہ, ایک اور اسٹیٹمنٹ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے وقار پیدا کریں, 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے. انہوں نے خود کو علیحدہ کیا ہے, ہم انہیں موقع دے رہے ہیں, پی ڈی ایم کی تحریک رفتار اور آگے بڑھنے پر سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کس سے موازنہ کر رہے ہیں, اور وہ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں؟ دیکھیے بات یہ, فیصلے واپس لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب فون کریں, بات کریں, میٹنگ کریں, ٹھیک ہے. یہ میڈیا پہ ایسی اسٹیٹمنٹ جو 35 سال اس کی بات کر رہے ہیں, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ جو 35 سال کے تجربے کی بات کر رہے ہیں, تو اے پی سی جو ہے وہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے بلائی, اس کے اندر پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی اور صحیح جو ہے ڈیسیژنز لیے. ہم نے کامیابیاں حاصل کی, سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی, پروونشل اسمبلی میں بھی. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادتی کی ہے. کون سی زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے, اور کہاں پہ کی ہے, یہ بتا دیجئے. میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے بتایا نا, مولانا صاحب بھی اور پی ایم ایل این بھی ہمیں بتا دینا, وہ جو سوالات ہیں میرے, وہ کے جواب دے دینا کہ آپ کیوں چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم ڈیمیج ہو. مجھے بتا دیں, ان باتوں کے سوالوں کے جواب دے دیں کہ کیوں چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم ڈیمیج ہو, کیوں یہ باتیں میڈیا میں اس طریقے سے کی گئی جب ہمارے پاس پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم موجود تھا, کیوں اس طریقے کا ایک تاثر دیا گیا. یعنی اگر ہم بولیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ایک طرف چھوڑ کے آپ نے کیوں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کی, کیوں آپ نے جو ہے کے پی کے اندر جو ہے وہ اپنا ممبر جو ہے وہ کھڑا کر دیا, اور جو ہے فلک اللہ بابر صاحب جو ہے وہ الیکشن میں ان کو ووٹ نہیں مل سکے آپ کی اس کی وجہ سے, کیوں آپ نے جو ہے وہ ہر جگہ پر لاڑکانہ کے اندر پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ ڈیل کی. یہ تو بڑے اہم سوالات ہیں. یہ تو مطلب یہ کہ, اور کیوں آپ جو ہے کبھی آپ خاموش ہو جاتے ہیں, کبھی آپ بات کرتے ہیں. آپ جو طریقہ کار ہے پی ڈی ایم کا, جو طریقہ کار تھا, اتنے عرصے سے میٹنگ ہو رہی تھی نا, تو آپ نے کیوں نہیں پی ڈی ایم کی میٹنگ کے اندر بلا کے بات کر لی. اگر آپ کو کوئی تحفظات بھی تھے, سابق صدر راشد علی زرداری صاحب نے تو فون کیا تھا, کہ سالدار کو بھی فون کیا تھا, میاں صاحب کے لیے پیغام دیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. آپ نے جان بوجھ کے ایک ایسے شخص کو کیوں نامزد کیا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے جس کے اوپر ہمارے تحفظات تھے, جو بینظیر بھٹو صاحبہ, شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کی طرف سے جو ہے وہ کیس لڑ رہے ہیں, جن کے اوپر جو ہے الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو شمائل ہے ان کو بتایا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں, ہمارے ورکر کے ابھی اپنے
जज्बातें आपने उन सबको क्यों नजरअंदाज किया? और जब हमने एक फराख दिली दिखाई थी कि आप लीडर ऑपोजिशन सेनेटर सैर साहिबा, एक और स्टेटमेंट जो कि आपने पिछले 2.5 साल में तमाम तरह अपोजिशन जमातों ने यही दिया कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही। एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई जो कि जाली अकाउंट्स केस के हवाले से आई है, जिसमें अहम पेशरफ्त ये है कि ट्रैक्टर स्कैंडल में जो 3 मुलजिमान मजीद गिरफ्तार हुए हैं, और शुगर माफिया भी पाकिस्तान में कभी पहले एक्सपोज नहीं हुआ कि क्या शुगर माफिया क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह सट्टेबाजी होती है शुगर के ऊपर, और ये क्या गेम है, कितनी कंपनीज इन्वॉल्व होती है, कितने बड़े लेवल की जो है इसमें पूरी गेम होती है। ये तमाम तर फैक्ट्स तो अब इस हुकूमत में पहली मर्तबा सामने आए, क्या कहेंगे आप इस पर? बाकी रिपोर्ट कब की बनी हुई और कितनी गिरफ्तारियां हो गई? लेकिन बात यह है, आप अवाम की आंखों में इतनी धूल झोंके ना जितनी बर्दाश्त हो जाए। हर रोज एक नया स्कैंडल खड़ा करके आप पुराने वाला नहीं, लेकिन मैडम मेरा कंसर्न ये है कि अगर शुगर माफिया की हम बात करते हैं, जो सामने रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत शॉकिंग है कि किस तरीके से एक माफिया पूरा इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है प्राइसेस को, किस तरीके से उसको मार्केट से शॉर्ट किया जाता है, किस तरीके से सट्टेबाजी होती है। तो ये तमाम तर फैक्ट्स क्यों नहीं आते थे सामने पहले? हमेशा से हम आटा कभी कम हो गया, कभी चीनी कम हो गई, महंगी हो गई प्राइसेस, ये तो हमारे साथ ऑन एंड ऑफ इश्यूज हुआ करते थे, लेकिन कभी भी हम इस मामलात की जड़ तक क्यों नहीं गए? देखिए, पहले ये होता होगा एक मकामी सतह तक, ठीक है ना, और इस तरीके का हुआ ही नहीं। इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब वो नहीं, लेकिन मैडम वो तो शख्स जो जिससे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, लेकिन सैर साहिबा जो जिस शख्स से प्रोसीडिंग्स हो रही है वो तो खुद क्लियरली बता रहे हैं कि कितने डेकेड्स का मामला है। आप ये बताएं कि क्या जो है खुसरो बख्तियार जो है वो गिरफ्तार हो गए, क्या जो है वो इनकी जो है वो जहांगीर तरीन गिरफ्तार हो गए? जहांगीर तरीन साहब के केस पर तमाम तो डेवलपमेंट्स आ रही है, उनकी कंपनी के हवाले से डेवलपमेंट्स आ रही है। ये बताएं अलवीना, अपोजिशन के लोगों के ऊपर पहले गुमान होता है, गिरफ्तारी होती है, बाद में मुकदमा बनता है। यहाँ पे शोर शराबा ज्यादा है, यहाँ पर जो है वो उस तरीके से हमें एक्शन नजर नहीं आ रहे। देखिए, आप जो है अवाम को एक के बाद एक दूसरे प्रोपेगेंडे में उलझाए रखे, ये इनका तरीकेकार है। मुझे बताएं कि वो जो फ्यूल गायब हो गया था, वो जब पूरी दुनिया में सस्ता था तो उसकी स्टोरेज पे क्या हुआ? मुझे बताएं जो अद्वियात की कीमत बढ़ गई थी उस पे क्या हुआ? मुझे ये बताएं जो अभी कोविड की वैक्सीन है इस पे कौन सी काला बाजारी हो रही है? ये बताएं। अच्छा, ये जो जाली ये जो ये जो पैसा कोविड के लिए जमा हुआ वो कहाँ गया? अवाम को मिल रही है वैक्सीन खैराती, ज़काती और अतिया वाली, और जो आपने कारोबारी लोगों को बोला वो 8,000 पे उस पर शोर शराबा मचाया, सब 12,500, वो वैक्सीन कहाँ गई? देखिए, बात ये है कि आप अच्छा, लेकिन मैडम फिर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हाई प्रोफाइल केसेस तो जहां पे भी होते हैं, पंजाब में भी हाई प्रोफाइल केस हुआ, मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर उनकी फैमिली का सामने केस आया, वो खत्म हो गया। इससे पहले जो है ऑलरेडी फॉर्मर गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब, उनकी फैमिली, उनके इन लॉज, उनका केस सामने आया, वो भी केस दब गया। ये हाई प्रोफाइल केसेस आखिर क्यों दब जाते हैं? और उन्होंने उस टर्न में लगवाई वैक्सीन जब सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए वो वैक्सीन क्लियरली कहा गया था तमाम तरह हेल्थ मिनिस्ट्रीज की तरफ से। बताएं, बात ये है, बताएं कि क्या क्यों हो जाते हैं, मतलब जवाब देना हुकूमत, बताएं कि क्या हुआ है। सिंध में तो एक्शन लिया गया, लेकिन सिंध में भी तो कोई डेवलपमेंट सामने ना आई ना। पंजाब की अगर नहीं आई इस पर, तो सिंध में भी तो कुछ नहीं हुआ ना। सिंध में तो बिल्कुल डेवलपमेंट आई, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड किया गया, सिंध में तो बिल्कुल डेवलपमेंट सामने आई। नहीं, लेकिन जो जिन्होंने वॉयलेट किया कानून को, क्या गवर्नर जुबैर साहब की फैमिली नहीं जानती थी? क्या उनके जो सन इन लॉ हैं, उनकी बेटी है, वो नहीं जानते थे? सबको मालूम था कि किसका फेज है, कैसे वैक्सीन हो रही है। यानी उन्होंने इतना हल्का लिया हुआ है इस मुल्क को, इस मुल्क में इक़्तिदार का हिस्सा बन के भी। आप तो ये 2 केसेस बात कर रही हैं ना, मैं तो बाकी भी बात कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने क्या जो है जुर्म किया है कि दुनिया जो है अपने जो पॉपुलेशन है उसको महफूज बना रही है। यहाँ पे वो पैसा कहाँ गया कि ये क्यों सो रहे थे जब दुनिया भर में वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस हो रहे थे? जी, अभी असद उमर साहब ने कहा है ना कि जी हमने नैब की दर से जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं किए। क्यों ये आपकी मुजरमाना गफलत, रोजाना जो 100 से ऊपर लोग जो है जिनकी हलाकतें हो रही हैं वो किसकी गर्दन पर है? आज जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो किसकी गर्दन पर है? आज जितनी इल गवर्नेंस है, आज जितनी महंगाई है, जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी जो है गुर्बत है, जितनी बेरोजगारी है, ये किसकी उसके ऊपर है? हम तो उस हालात में पहुंच गए कि जी अब जो है दुगनी कीमत पे भी चीज मिलती है तो कहते हैं शुक्र है मिल रही है।
یعنی آپ یقین کریں کہ ایک عام سفید پوش آدمی کا رہنا اور جو ہے گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ تو بالکل ایک ایسی حکومت ہے جو کہ صرف بیانات دیتی ہے اور اس کے بیانات جو ہے وہ سرفیس پہ رہتے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا یہ بہت سیریس سچویشن ہے کہ آپ سے تمام وہ امپورٹنٹ ایشوز جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا. پہلی دفعہ پاکستان کی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب نہیں ہوگا, آئی ایم ایف کے اشاروں پہ چلے گا. ٹھیک ہے, یہ سیر صاحبہ یہ سے کنٹینیو رکھیں گے, سیر صاحبہ یہ سے کنٹینیو رکھیں گے, لیکن مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے آفٹر شارٹ بریک. سے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان سے ہم نے جانا پروگرام میں کہ پی ڈی ایم کی اس وقت کیا سچویشن ہے, کیا سینیریو ہے, کیا تمام تر 11 جماعتیں جینوئنلی نیشنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھی ہوئی تھیں یا صرف جو ہے پرسنل گینز کے لیے اکٹھی ہوئی تھی. کیونکہ جو بات سینٹ انتخابات کی بات شروع ہوئی تھی اور معاملہ شو کاز نوٹسز تک جا پہنچا, اور اب یہ معاملہ سامنے آ گیا کہ ناصر حسین شاہ صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے اوپنلی ڈسون کر دیا ہے پی ڈی ایم کو, جس کے اوپر یہ بٹل آتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بالکل ٹھیک نہیں کیا, بہت غلط کیا ہے, ان کا رویہ درست نہیں ہے, ان کو جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے اس تمام تر رویے کے اوپر. اب بھی جو جھکاؤ دکھائی دیتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف دکھائی دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے ہے ہمارے موجود ہے جعلی اکاؤنٹس کیس میں. اہم پیش رفت یہ ہے کہ ٹریکٹر اسکینڈل میں 3 ملزمان جو گرفتار ہیں. اس میں بھی کچھ فیکٹ سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا وہ کیسے انوالو تھا, کس طریقے سے تمام تر کسانوں کو ٹریکٹر جاری کرنا اور یہ تمام کیا پروسیجر تھا. تو یہ فیکٹ سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہوتی, صرف اور صرف جو ہے پک اینڈ چوز ہوتا ہے. اس کے اوپر ذرا گفتگو کریں گے پروگرام میں. ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہے رانا احسان افضل صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب, پروگرام میں سب سے پہلے تو آپ سے بھی پی ڈی ایم کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم اس وقت برے طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو کہا جا رہا تھا, اب تو وہ بھی شاید نہیں کہا جا سکتا. علیحدگی جو پاکستان پیپلز پارٹی خود کو پائنیئر کہہ رہی تھی اور خود کو ہوسٹ کہہ رہی تھی پی ڈی ایم کا, وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے جدا ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا اس کا مستقبل جو ہے اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا. پی ڈی ایم اپنے ایک پرنسپل سٹانس کے اوپر کھڑی ہے, اور وہ یہ ہے سمپلی جو جس سے ہماری رائیں جدا ہوئی ہیں یا پیپلز پارٹی یا اے این پی کو اختلاف ہوا ہے, وہ سمپل ایک چیز ہے کہ یہ لوگ جو سینیٹر گیلانی صاحب ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ پی ڈی ایم کے سینیٹر تھے. ان کو پی ڈی ایم نے سینیٹر بنایا تھا. ان کے سینیٹر بننے میں پی ایم ایل این کے بھی ووٹس تھے, نیشنل اسمبلی کے اور جماعتوں کے بھی تھے, اور وہ ایک متفقہ کینڈیڈیٹ تھے. اب اگر انہوں نے آگے فردر کوالیفائی نہیں کیا, اگر انہوں نے آگے جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں بننا تھا تو تب بھی ان کو پی ڈی ایم سے سپورٹ لینی چاہیے. لیکن سر یہاں پہ تو ٹائمنگز جو ہے پالیٹکس میں کیا وہ میٹر نہیں کرتی؟ آپ ہی لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کہ پالیٹکس میں ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. اس وقت پہلے انہوں نے ایز اے چیئرمین سینٹ کینڈیڈیٹ ان کو منتخب کیا گیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اپوزیشن لیڈر سینٹ کا پی ایم ایل این کا ہونا تھا, لیکن بالکل ہی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئی. سچویشن بالکل کنٹمپریری اگر ہم بات کرتے ہیں سینٹ انتخابات کے بعد وہ مختلف ہو گئی. دیکھیں, آپ درست فرما رہی ہیں, لیکن وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سینیٹر بنے تھے نا, تو اگر ڈائنامک چینج ہو گئی تھی اور پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہمارا ہی ہونا چاہیے, ہماری جماعت کو ہونا چاہیے, تو ان کو پی ڈی ایم کو جو ہے اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, ان کو اتفاق میں لینا چاہیے. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے بتایا, ہم نے بالکل بتایا, آپ سے ڈسکس کیا, وہ تو یہ کہتے ہیں. انہوں نے ڈسکس نہیں کیا, انہوں نے اناؤنس کیا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے, اور اس سے بڑھ کے بجائے کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر ڈسکشن ہوتی اور اس پہ جو ہے وہ اتفاق ہوتا, وہ گئے اور حکومتی حمایتی جماعت سے جو باپ ہے بی اے پی, اس سے جا کے انہوں نے ووٹ مانگ لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم تو حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے, اور خصوصی طور پہ
پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے اس کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، اور آپ جائیں اور اس طرح کے لوگوں سے ووٹ لے لیں جو کہ اشاروں پہ چلتے ہیں، اور آپ حکومت لیکن زرداری صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ ہے رانا صاحب وہ تو بہت کیٹیگوریکلی کلیئر ہے، وہ تو بار بار یہی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھیں گے، ہم استعفے نہیں دیں گے۔ جب آپ نے استعفے ہی نہیں دینے تو پھر اب حکومت کو گھر کیسے بھیجیں گے؟ اب ایک الیکٹڈ حکومت خود سے استعفے دے کر تو بالکل نہیں گھر جائے گی، اگر آپ نے ان کو نکالنا ہے تو استعفے ہی ایک آپشن ہوگا، اور کون سا دوسرا آپشن ہے آپ بتا دیجیے۔ جو سب سے ایک جو کلیئر پکچر نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ استعفے دے دیتی تو حکومت گر جاتی اور ہم لوگ جو ہے وہ نظام تبدیلی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں یہ آپشن ہمارے پاس بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تھی کہ ہم پنجاب میں عزم اعتماد لا کے پنجاب کی حکومت لے، اور پی ایم ایل این پنجاب کی کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہے تو وہاں ہم حکومت پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ بنا لیں، لیکن ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی اس چیز کو۔ ہم اس حکومت کے اندر یا اس سسٹم کے اندر جو کہ ایک عوام کو ڈیلیور کرنے سے نالا ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یا ہم آج پنجاب حکومت کے بھوکے نہیں ہیں۔ ہم 85 جو ہمارے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں ان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے، ہم پنجاب کی حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے سارے ممبرز کو استعفے دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم لوگ اس نظام کو تبدیل کر سکیں، ہم لوگ اپنے جو 26 نکات ہیں ان کو اچیو کر سکیں۔ لیکن یہاں یہ دیکھا گیا کہ ایک جماعت نے اپوزیشن سیٹ جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ لینے کے لیے پی ڈی ایم کے سارے جو موقف تھے ان کو ٹھکرا دیا اور حکومتی جماعتوں سے جا ملے، تو یہ اختلاف ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ہے کہ عوام کے سامنے یہ چیز عیاں ہو گئی۔ لیکن رانا صاحب عوام کے سامنے تو یہ چیز بھی عیاں ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک اتحاد تھا یا یہ ایک ایلا جو فارم ہوا تھا اس میں تو سب اپنا سوچ رہے تھے، پرسنل گینز کی سوچ رہے تھے۔ اگر ٹھیک ہے کیٹیگوریکلی آپ کی بات بھی درست ہے کہ پہلے سے اپوزیشن لیڈر آپ کا منتخب ہونا تھا، وہ انہوں نے اس کے اوپر سٹانس انہوں نے چینج کر دیا، لیکن ان کی بات بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ درست ہے کہ جب آلریڈی آپ کی جو بھاری اکثریت تھی وہ نیشنل اسمبلی میں موجود تھی، آپ ہی کا اپوزیشن لیڈر ہے، وہاں پر انہوں نے کچھ بھی اس پر آرگیومنٹ نہیں کیا، تو اب آپ لوگ کیوں آرگیومنٹ کر رہے ہیں؟ یہ ٹوٹ پھوٹ بیسیکلی جب ہوتی ہے تو آپ دونوں پر سوالات اٹھتے ہیں۔ ہم آرگیومنٹ نہیں کر رہے، پی ایم ایل این آرگیومنٹ نہیں کر رہا، پی ڈی ایم کے اوپر ہم اپنا موقف رکھتے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس نے آگے کیسے چلنا ہے۔ اب ایک جماعت اگر ان فیصلوں کے برعکس کوئی حرکت کرتی ہے تو پی ڈی ایم کے پاس کیا یہ حق بھی نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ پی ڈی ایم کے موقف کو نگیٹ کیوں کر رہے ہیں، اس کے منفی کیوں چل رہے ہیں، اس کے رانا صاحب یہ جو شو کاز نوٹسز کا معاملہ تھا یہ کس کیپیسٹی میں جاری کیا گیا اور اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس پر بھی ذرا کچھ یہ جو شو کاز نوٹس ہے نا، یہ جو شو کاز نوٹس ہیں یہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو نہیں دیے۔ یہ شو کاز نوٹس جو ہیں یہ پی ڈی ایم نے دیے ہیں پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو، اور کس حیثیت میں دیے؟ وہ اس حیثیت میں دیے ہیں کہ پی ڈی ایم کے 10 ممبران ہیں، اور وہ 10 ممبران جو ہیں وہ کسی آئین کسی قاعدوں کے تحت ہی چلیں گے نا۔ ایک جماعت اگر ایک تحریک ہے وہ اگر چلے گی آگے تو وہ کسی قاعدہ قانون کے مطابق چلے گی نا۔ اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو اس کے پاس دیکھیں شو کاز نوٹس کو بڑا سب لوگ سیریس، اس کا اردو میں ترجمہ اگر کر کے دیکھ لیں تو یہ سمپل ہے کہ آپ سے جواب مانگ رہے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو شو کاز نوٹس اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اس جو نوٹس نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے تمام تر لیڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور باقی پارٹیز کو آپ لوگ فیل کرا رہے ہیں کہ باقی پارٹیز کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے۔ کیا یہ تمام تر ایسا معاملہ ہے اور یہ ان ایتھیکل آپ لوگوں نے حرکت کی ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے۔ اگر ہم لوگ لیڈ کر رہے ہیں اور ہائی جیک کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو، تو ہم تو ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، ہم تو سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، ہم اس سے پہلے استعفے دینا چاہتے تھے۔ ہم نے یہ بات مانی کیونکہ یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ نہیں ہمیں سینٹ کے اندر حصہ لینا چاہیے ہے، اور اس کے جو موقف تھا جو اس کے حق میں جو ڈیبیٹ تھی وہ زیادہ تگڑی تھی کہ سینٹ ایک پرماننٹ ادارہ ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ویل لیفٹ نہیں کر سکتے، اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے دیکھیں اگر کوئی بھی تحریک چلے گی
تو وہ مل کے چلے گی. اگر آپ حکومت سے بار بار جا کے ہاتھ ملا لیں گے تو پھر وہ آپ اپوزیشن کا حصہ تو نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, اپوزیشن رانا صاحب اپوزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے کی اپوزیشن بن گئی ہے؟ اپوزیشن کو تو بیسیکلی حکومت کی اپوزیشن ہونا چاہیے نا. اس وقت تو جو جماعتیں ہیں اپوزیشن میں وہ ایک دوسرے کی اپوزیشن کر رہی ہیں, ایک دوسرے کا موقف جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے, ریبٹلز دیے جا رہے ہیں, گفتگو بھی تمام تر اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے حوالے سے کر رہی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ہمارا پیپلز پارٹی قطعی طور پہ ہدف نہیں ہے, ہمارا کوئی ٹارگٹ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یا ہمارے کوئی اگر ہماری لیڈرشپ کے بارے میں کوئی کہے گا یا کوئی فنگر پوائنٹنگ کرے گا یا الزام لگائے گا یا کوئی کیچڑ اچھالے گا, ہم ضرور جواب دیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن دیکھیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا ANP ہو, وہ ہے تو اپوزیشن, اس کا طرز عمل کے کس طریقے سے ہم نے ان سے لڑنا ہے, اس نظام کو بہتر کرنا ہے, وہ الگ ہے, ہمارا الگ ہے. تو ہم میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ ہم PTI کو ہی اور ان کی جو حمایتی جماعتیں ہیں ان کو ٹارگٹ کریں, بجائے کہ ہم اپوزیشن اپنی لڑائی ڈالیں, کیونکہ وہ اوور آل اپوزیشن کو کمزور کریں گی. یہ ایک جو ہے بدقسمتی ہے کہ پارٹیز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے, جس طرح لیڈر آف اپوزیشن ہے, اس کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کے اتحاد کو توڑ دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن چاہے وہ علیحدہ ہو یا PDM کے پلیٹ فارم سے, ہم کیونکہ PDM کے ممبرز ہیں تو اس کی طرف سے ہم یہی کہیں گے کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا میرے پاس. رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. جی, اب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی نصرت سحر عباسی صاحبہ فنکشن لیگ سے, ان سے بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ان سے میں اسپیسیفکلی جاننا چاہوں گی جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ٹریکٹر اسکینڈل کے حوالے سے, اس پر وہ کیا کہیں گی. تمام طرح اگر سچویشن سامنے ہم لاتے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ انوالو ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پروونشل ڈومین ہے. پروونشل ڈومین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کے پاس آٹونومی موجود ہے اور اس کے لیے کویسچنیبل بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی ہے اس وقت بینگ اپوزیشن؟ PDM ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے, آفیشلی بھی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا بھی اسٹانس ہم جان رہے ہیں, اس کے اوپر ذرا ان سے گفتگو کریں گے پروگرام میں. ہمیں پروگرام میں اب جوائن کیا ہے نصرت سحر عباسی صاحبہ نے فنکشن لیگ سے, تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گی. اور مزید اگر ہم اس ڈیولپمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں, میں تھوڑی سی آپ کو اس پہ ڈیولپمنٹ بتاتی چلوں. نیب حکام کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ملزم آفتاب احمد کو جو کہ بیسیکلی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھے, زراعت سندھ کے ایگزیکٹو انجینئر, ان کی طرف سے, اور دوسرا غلام سرور صاحب جو کہ اسی ڈپارٹمنٹ سے تھے, اور وہ ٹریکٹرز کے حوالے سے ان سے جو ہے انویسٹیگیشنز ہوئی, پروب چل رہا ہے. ملزمان نے اومنی گروپ اور ایک اور کمپنی ہے اس سے انہوں نے کہا کہ ملی بھگت ہوتی تھی, کسانوں کو دھوکہ دیا جاتا تھا. ملزمان نے سندھ کے جو عام افراد کی شناختی کارڈ استعمال کر کے سبسڈی حاصل کر کے اور ٹریکٹر جو ہے دوسرے صوبوں کو مارکیٹ ریٹ پر فروخت کیا. تمام تر سچویشن کے اوپر بات کریں گے. نصرت سحر عباسی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا فنکشن لیگ سے, اور اس تمام سچویشن کے بعد جو ہے پہلے جو ہے اس سے میں PDM کے حوالے سے ان سے جاننا چاہوں گی. السلام علیکم. نصرت سحر عباسی صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا ہے, دوبارہ ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نصرت سحر عباسی صاحبہ سے, اور ان سے بات کریں گے PDM کے حوالے سے کہ PDM کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے. جی نصرت سحر عباسی صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. دوبارہ سے ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور PDM کے ساتھ ساتھ میں جو ایسی کیس کے حوالے سے بھی ان سے جاننے کی کوشش کروں گی اس وقت کیا ان کو پرفارمنس دکھائی دے رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور جو اپوزیشن ہے کیا ایک دوسرے کی ہی اپوزیشن کر رہی ہے, اور اپوزیشن کو جو کہ حکومت کی اپوزیشن کرنی ہوتی ہے اس وقت وہ جماعتیں جو PDM کے پلیٹ فارم میں اکٹھی تھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی اپوزیشن کر رہی ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکی ہے نصرت سحر عباسی صاحبہ فنکشن لیگ سے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت سحر عباسی صاحب PDM کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ PDM کے حوالے سے کچھ دن پہلے یا بلکہ کچھ ہفتے پہلے کہا جا رہا تھا ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے, لیکن اب آفیشلی پیپلز پارٹی کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے تو یہ کیٹیگوریکلی دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, الگ کر لیا PDM سے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟
دیکھیے جی، پی ڈی ایم جب بنی تھی اس وقت ہی آپ کے چینل، آپ کے چینل کے تجزیہ نگار یا پورے ملک میں جتنے بھی سینئر سیاستدان یا تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے اس وقت ہی اس چیز کی آگاہی دے دی تھی کہ بہت مشکل ہے پی ڈی ایم کا ایک ساتھ یونائٹڈ ہونا، خاص طور پر ان دو پارٹیوں کا جس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہتے ہیں. آپ ان کی ہسٹری جانتی ہیں، آپ ان کا سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ جو سلسلہ رہا ہے وہ کون نہیں جانتا. مطلب آپ کو پتا ہے کہ سب کو، آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں آپس میں ایکا ہو جائے یا آپس میں یہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جائے کہ ملک کے حوالے سے یہ کوئی فیصلے لے سکے. پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی تھی نا، وہ مقصد تو ہو گیا. لیکن نصرت سحر عباسی صاحبہ، ایک اپوزیشن لیڈر کے لیے، سینیٹ کے لیے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات کو خراب کیا. تو یہ ایک چھوٹی سی ایز ان کیپیسٹی کہ ان کا کوئی اتنا اسٹرانگ رول نہیں ہے، کچھ ہو نہیں سکتا اپوزیشن لیڈر سے، اس کے باوجود بھی جو ہے معاملات خراب ہوتے چلے گئے. تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پرسنل گین زیادہ بہتر ہے، زیادہ میٹر کرتا ہے ان کے لیے. یہی تو چیز عوام کو سمجھنی پڑے گی، بلکہ کافی حد تک عوام سمجھ گئی ہے کہ پی ڈی ایم ان کے لیے نہیں بنی تھی. اس وقت حالات دیکھیں پورے ملک میں کس قدر حالات خراب ہو رہے ہیں، ہر طرح کے جو سچویشن ہے. یہی لوگ کہتے ہیں نا، مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر اور ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ برے اس سے گزر رہا ہے. تو پی ڈی ایم بنی تھی، لیکن اس وقت تو دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی اپوزیشن کر رہے ہیں. مجھے آپ بات کرنے دے دیں پلیز. میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اپوزیشن، بلکہ ابھی آپ دیکھیے کہ آگے جا کے یہ جتنی جماعتیں، یہ اور جماعتیں الگ الگ تقسیم ہوں گی. تو عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے جو نکلے تھے، جو نعرے لگے تھے، عوام کو بچانا ہے، عوام کو اس حکومت سے بچانا ہے. تو حکومت سے عوام کو کیا بچانا؟ آپ لوگ خود ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. آپ لوگ عوام کے ایشوز کو کوئی دور آپ سمجھیں کہ کسی سائڈ میں رکھ دیا انہوں نے. آپ آئے دن دیکھیں چینل پہ صرف اور صرف ان کے اپنے اختلافات، ان کے واٹس ایپ، ان کی استعفے، ان کے استعفوں کی باتیں، مطلب حد ہوتی ہے. عوام گئی دوسری طرف. آپ لوگوں پی ڈی ایم والے اپنے آپس کے ڈسکشن میں لگ گئے، ایک دوسرے پہ الزام. اب سارے ٹاک شوز ہو رہے ہیں جناب. پہلے آپس میں اتنی محبت تھی کہ ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا محبت اور پیار چل رہا ہے. اب ذرا دیکھ لیجئے، آ کر دونوں کو بٹھا دیجئے تو دیکھیں کس قدر آپس میں ان کی نفرت اور لڑائی ہو رہی. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ سیاست یہی تھی، ساری دنیا کو پتا تھا، پاکستان میں ہر ایک کو پتا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کے لیے تیار تھے، جو روڈوں پہ گھسیٹنے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس قدر کیسز کیے جو آپ تک اس وقت تک وہ انہی کیسز کو بھگت رہے ہیں اور وہی انہی کے وقتوں میں یہ سارے سلسلے تھے. تو پی ڈی ایم تو بالکل ختم ہو چکی. حالانکہ دیکھیں، ایک ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ ایک اچھی بات ہے، ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ عوام کی رائٹس کی، ان کی حقوق کی بات کریں گے اور باقاعدہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، جو کہ ایک اپوزیشن کا کام ہونا چاہیے. لیکن آپ جس کو صحیح کہتے ہیں، کسی نے صحیح کہا تھا، ٹائم فش، وہ ہوا نکل گئی. اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی راہ لے لی، انہوں نے اپنا فائدہ لے لیا. پیپلز پارٹی نے دیکھیں ماشاءاللہ کیا تو انہوں نے لائن بدلی اپنی، اور کیسے جا کر انہوں نے سینٹ میں جا کر اپنا لیڈر آف اپوزیشن منتخب کرا لیا، اور نون لیگ دوسری طرف کھڑی ہے. تو اس وقت ان حالات کو دیکھتے ہوئے عوام کو سوچنا چاہیے، اور عوام کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کیا سوچ کر منتخب کرتے ہیں، اور وہ ان کے حق میں یا اس ملک کے مفاد کے لیے ہیں، یا یہ پارٹیاں صرف اپنے مفادات کے لیے رہ گئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے نصرت سحر عباسی صاحبہ فنکشن لیگ سے. آج کے پروگرام کو جو ہے کا اختتام کریں، کنکلوژن کی طرف جائیں گے، اور ڈیولپمنٹس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سامنے آ رہی ہیں. کرپشن کیسز کی اگر بات ہوتی ہے تو جو انسٹیٹیوشنل جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں وہ بھی اس پہ کوشچنیبل ہو رہے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوشچن نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.